अस्सलाम वालेकुम। नए प्रोग्राम के साथ आफाक फारूक फिर हाजिर हूँ। अभी पाकिस्तानी मीडिया देख रहा था तो एक बड़े अहम प्रोग्राम में बहस हो रही थी धुआंधार कि शहबाज शरीफ की ज़मानत जायज़ है कि नाजायज़ है। और वो इरशाद भट्टी जो एक पूरा दास्तान उम्र यार लिख कर जंबील की तरह, जैसे कहते हैं ना उम्र यार की जंबील में पूरी जहान पड़ा होता था, तो वो लिख कर लाया हुआ था हमेशा की तरह, पढ़े जा रहा था कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। 1992 में कितने असासे थे 14 मिलियन के, तो वो 4000 मिलियन कैसे हो गए। और मेरी हंसी निकल रही थी कि मुल्क की मसाइल क्या हैं, गुफ्तगू क्या हो रही है, ना ये भी समझ नहीं कि जब माशरा टूट चुका हो, रियासती निज़ाम बिखर चुका हो, इदारों का वजूद ना हो, तो आम आदमी से लेकर हुक्मरान तक सब चोरी होते हैं। अब मैं ये तो नहीं दोहराऊंगा कि इसका तरीक़ाकार क्या है। खान साहब मगरबी जमहूरियत को भी समझते हैं, ज़िंदगी को भी बेहतर समझते हैं, हम जैसों की क्या औकात। मगर उस पर मुझे कुरान की एक आयत का तर्जुमा अचानक याद आया कि कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का की ज़्यादतियों से फ़िक्रमंद थे, तो जिब्राइल आए और जो आयत उतरी उसका तर्जुमा था कि ए मोहम्मद, तुम सिर्फ अपना काम करते रहा करो, तुम ये मत देखो कि कौन इस्लाम की रोशनी से सरफराज हुआ और कौन नहीं। ये हम हैं जिसे ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दें और जिसके दिल पे चाहें मोहर लगा दें। तो एक मोहर लगे माशरे में क्या गुफ्तगू करनी कि रिपोर्टर आउट ऑफ बॉर्डर्स की आज ही जो रिपोर्ट आई है सालाना कि मीडिया में 200 मुल्कों में हमारा नंबर 145वां आया है कि डीप स्टेट ने सब कुछ बंद करके रख दिया है, सीज है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। कम पीछे तो भारत भी नहीं है, 142 पर वो आया है कि वहाँ भी 4 सहाफ़ी साल में कत्ल हुए, कौम परस्ती की तलकीन के लिए वहाँ पर भी मीडिया पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं। एक घुटन, पूरे खित्ते में घुटन है। आज का सबसे बड़ा मसला तो ये था कि चाइनीज़ एम्बेसडर पर हमले की मुकम्मल तैयारी थी सरीना होटल कोयटा में, और बताने वाले वहाँ बताते हैं कि सिर्फ चंद मिनट के फासले से रह गए चाइनीज़ एम्बेसडर और बच गए कि खुदकुश हमलावर 3 से 4 मिनट पहले फट गया और पहुँच गया था। और चाइनीज़ एम्बेसडर जो कंटोनमेंट में थे उस वक्त कोयटा में, वो 4 से 3 मिनट लेट पहुँचे। उस वक्त तक खेल हो चुका था। वो कोयटा, वो सरीना होटल जिसकी सराउंडिंग में कदम कदम पर फौज, एफसी और मुल्क के तमाम सिक्योरिटी के इदारे, बहुत कम लोगों को पता होगा कि बलूचिस्तान तो सिक्योरिटी इदारों के हाथों सीज है मुकम्मल, बुरी तरीके से, मगर फिर भी वहाँ वाक़यात होते हैं। वो एजेंसी नंबर 1 जिसका शोहरा है पूरी दुनिया में, वो हर जगह नाकाम रहती है। उसे पता ही नहीं चलता कौन कब आएगा। हाँ, उसे ये पता है कि धरने में क्या करना है, धरना उठाना कैसे है, बिठाना कैसे है, अपोजिशन को दबाना कैसे है, सहाफ़ियों को कैसे गिराना है, कैसे डराना है, उसका सिर्फ ये काम रह गया है। कहते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ नहीं होगा, ये कोई मशरक़ी पाकिस्तान है कि रास्ता नहीं था। मतलब कहना ये चाहते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान में रास्ता होता तो और तशद्दुद करते और मारते। माइंड सेट देखें, हर बार एक ही जवाब होता है, वो ये कोई मशरक़ी पाकिस्तान है। इनको बताएंगे बलूचों को अच्छी तरीके से। आप लोगों को 90% लोगों को नहीं, 99% लोगों को ये नहीं पता कि गवादर एयरपोर्ट पर, ये फौजी ज़राए खुद बताते हैं, हर 2 माह के बाद राकेटों से हमला होता है। बाढ़ ऐसे ही तो नहीं लगाई गई है ना गवादर के गिर्द। कहते हैं कि वहाँ सयाहत भी होगी और उस मुल्क की मैशियत भी आगे बढ़ेगी और सी पैक से फ़ायदा भी आवाम को पहुँचेगा। जहाँ बाढ़ें लगी हों, जहाँ हर 2 माह पर राकेटों से हमले होते हों, और जो अंदरून बलूचिस्तान हो रहा है वो तो किसी को पता ही नहीं है। कि अगर व्हाट्सएप के ग्रुप देखें जो अमेरिका में हैं, तो रोज़ 4-5 खबरें लगी होती हैं कि कर्मचारियों ने इधर फ़ौज पे हमले किए, उधर एफसी को मारा, और उधर फ़ौज ने कर्मचारियों को गिरा के मारा। आम आदमी को तो पता ही नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। तहरीक लब्बैक से बात करेंगे, तहरीक तालिबान से बात करेंगे जिसने कल फिर
خود کچھ دھماکہ کیا، احسان اللہ احسان کو چھوڑ دیں گے مگر اپنے زمین کے ان بیٹوں سے بات نہیں کریں گے جو اپنے وسائل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی غلط ہو، گفتگو سے مسائل حل ہوتے ہیں، جنگ سے کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر جنگ کے بعد میز پہ ہی بیٹھنا پڑا ہے، اور ریاست ماں جیسے ہوتی ہے، بیٹوں کو، ناراض بیٹوں کو ماں مناتی ہے کیونکہ اس کی محبت لازوال ہوتی ہے، غیر مشروط ہوتی ہے، مگر سمجھ کے نہیں دے رہے کہ آنے والے دن کیا لے کر آ رہے ہیں۔ کہ میں آپ کو روزانہ بتاتا ہوں نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، منظر واضح ہوتا جا رہا ہے کہ مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں یا قومی حکومت کی طرف۔ اخبارات میں اب چھپنا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں۔ دیکھیں، اخبار پرنٹ میڈیا تو پاکستان جیسے ملکوں میں تو بالکل ہی کوئی نہیں پڑھتا، تو وہ آوازیں دب بھی جاتی ہیں۔ ہر آدمی پاکستانی پہلے کون سی کتاب پڑھتے تھے، اخبار پڑھتے تھے، 25 کروڑ کی آبادی میں سب سے بڑا جو اخبار چھپتا ہے وہ پورے ملک میں 1 لاکھ چھپا کرتا تھا، اب تو وہ بھی شاید آدھا بھی نہیں رہ گیا ہے۔ اور پھر لوگ پڑھیں بھی کیوں کہ رات بھر دن بھر جو خبریں دیکھیں وہی سب کچھ اخبار کے فرنٹ پیج پہ موجود ہوتا ہے۔ وہ اس ملک میں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں وہ 15 روپے کے روز کا اخبار خرید بھی نہیں سکتے، تو پڑھنا تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، مگر واٹس ایپ گروپوں سے ادھر ادھر سے لوگ کچھ نہ کچھ تو پڑھتے ہوں گے، اور میڈیا جو الیکٹرانک ریل میڈیا ہے وہ اس پر پابندی ہی پابندی ہے۔ تو اب ہر جگہ تقریباً کھل کر آنے لگا ہے کہ سوشو پولیٹیکل انارکی عروج پہ پہنچ چکی ہے، اور سیدھا سیدھا لگتا ہے کہ مارشل اللہ کے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا مارشل اللہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، مگر چائنا یہی چاہتا ہے کہ چائنیز شناختی کارڈ برابر آ کے زمینیں خرید رہے ہیں پاکستان میں، خاص کر کراچی اور گوادر کے ایریا میں۔ کراچی میں یقین کریں جو مکان ڈیفینس میں آج سے 5 سال پہلے 4.5 کروڑ میں میرے جاننے والوں کا نہیں بک رہا تھا اور وہ رو رہے تھے، ان کا مکان 10 کروڑ میں بکا، اور 2 سال پہلے بکا، اب وہ مکان 14.5 کروڑ روپے کا ہے۔ بھوک سے مرتی آبادی میں کون خرید رہا ہے اتنے مہنگے داموں؟ امریکہ کے لانگ آئلینڈ میں بھی اس طرح کا مکان 6-7 لاکھ کا مل جاتا ہے ڈالر میں، وہاں 14 کروڑ مطلب آلموسٹ $1 ملین کا مکان بھوک سے مرتی آبادی میں۔ تو جو لوگ خرید رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے جیسے فلسطین میں یہودیوں نے زمین خریدی تھی، چائنیز اسی طریقے سے زمین خرید رہے ہیں، اور جو حال ہے عام آدمی کو روٹی نصیب نہیں ہے، گھر تو بڑی دور کی بات ہے۔ عام سے گھروں کی سمن آباد، ناظم آباد کراچی میں اور شاد باغ لاہور میں 30 ہزار روپے کرایہ ہے 2 کمروں کے مکان کا، جہاں تنخواہ 18,000 روپے ہے۔ کرونا عروج پر ہے، میرے ایک دوست بتا رہے تھے دیہاتوں میں فیملی گھروں میں پڑی ہیں، جن کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے وہ ٹیسٹ کروانے جائیں گے 6,000 روپے جاتے ہیں، اگر گھر میں 5 لوگ ہیں تو کہاں سے لائیں گے 30,000 روپے؟ جو مر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، جو بچ جاتا ہے خود ہی بچ جاتا ہے۔ پھر چینی کی لائنیں 1 میل 2 میل لمبی، کرونا، پھر کہتے ہیں لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا، شہر کے شہر بند کرنے پڑیں گے، مگر 1 کلو چینی کے لیے لوگ جان پر کھیل رہے ہیں کہ شناختی کارڈ بھی دیکھا جا رہا ہے، الیکشن کی طرح انگلیوں پر نیلی سیاہی کے، پختہ سیاہی کے نشان بھی لگائے جا رہے ہیں کہ دوبارہ آ کے نہ کھڑا ہو جائے۔ 3 گھنٹے لوگ 1 کلو چینی کے لیے لائن لگا رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کہاں پر ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں۔ مگر وہاں دھرنے بٹھائے جاتے ہیں، دھرنے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ دھرنا خان کی حکومت کو کمزور کرنے اور عوام میں نفرت پھیلانے کے لیے بٹھایا گیا تھا۔ پہلا معاہدہ بھی ذرا غور سے تو دیکھیں کہ اچانک دھرنا ہوتا ہے، دھرنا چلا جاتا ہے، اچانک راتوں رات جو ہے سعد رضوی گرفتار ہو جاتا ہے، اچانک پابندی لگا دی جاتی ہے، کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، اچانک مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، اچانک انہیں سیاسی پارٹی قرار دے دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کچھ کو چھوڑیں گے کچھ کو نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب اب ہر چیز واضح نظر آ رہی ہے نا۔ ایسا ممکن ہے کہ جنہیں اچانک آپ کالعدم قرار دیں، پھر ان کو سیاسی پارٹی قرار دے دیں، ان کو چھوڑنے رہائی کے طریقے راستے دکھانا شروع کر دیں، اور مولوی جو کہہ رہے تھے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ خون کے بدلے لے رہے تھے، سفیر کو بھگائے بغیر ماننے کو تیار نہیں تھے، سب خاموشی سے گھر چلے گئے، سب ان کے پالتو ہیں۔ جیسے تحریک طالبان پالتو تھی، پراکسیز تھی،
نواز شریف کو ریلیف نہیں دیں گے، زرداری کو نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا ہے، مگر احسان اللہ احسان کا جرم چھوٹا تھا، اسے آرام سے باعزت فیملی کے ساتھ ایگزٹ دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ غور کریں، سوچیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کہ آپ لوگ جا کہاں رہے ہیں، کہ یقین نہیں آتا کہ سچویشن کیا ہے۔ بڑھتی ہوئی تیزی سے دہشت گردی کہ شمالی علاقوں میں بھی روز درجنوں ویڈیو لگے ہوتے ہیں کہ کہاں دھماکے ہو گئے، کہاں لوگ مارے گئے اور کہاں فوج پہنچ گئی۔ بلوچستان، اندرون سندھ تو تقریباً مین اسٹریم سے ہی کٹ گیا ہے، ایک بلاول فیملی نظر آتی ہے، باقی کسی سندھی کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ بلوچوں کا جو حال ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ دہشت گردی کے ساتھ پھر مہنگائی، خان کہتا ہے کہ سیاحت سے دولت آئے گی۔ جو میڈیا میں دھرنے کے حوالے سے امریکن اور ویسٹرن میڈیا میں چھپا ہے کہ اسلامسٹ ایکسٹریمزم کے بیک گراؤنڈ میں، وہ پڑھ کر دیکھیں تو شرم آتی ہے۔ وہاں لوگ سیاحت کے لیے جائیں گے اور اس ملک میں جائیں گے جس کی براہ راست اپنی کوئی ایئر لائن نہ یورپ جاتی ہے نہ امریکہ آتی ہے، پرائی ایئر لائنوں کے در پہ گھوم پھر کے قطر، استنبول، دبئی، ابوظہبی سے ہوتے ہوئے آپ ملک جاتے ہیں۔ اس دہشت گردی کے ماحول میں لوگ وہاں سیاحت کے لیے جائیں گے، انتہا پسندی کے ماحول میں لوگ وہاں سیاحت کے لیے جائیں گے۔ آپ کراچی والے کو تو لے جا کے دکھا دیں، پہلے لاہور والے کو تو لے جا کے دکھا دیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے سب کچھ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بڑھتا کرونا، ڈوبتی معیشت، انتہا پسندید، دہشت گردی، کیا اب بھی آپ لوگوں کو منظر صاف نہیں نظر آ رہا کہ آپ کے یہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کہاں جا کے کھڑے ہو گئے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ چائنا یہی چاہتا ہے اور باقی دنیا نے تو آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے کہ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں۔ آصف محمود جیسے لوگ لاس اینجلس میں بیٹھ کر کیری کو اپنے دوستوں کے حوالے سے کانگریس میں، سینٹ میں مجبور کر سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج میں کانفرنس میں آپ کے وزیر کو شامل کر لیں، مگر وہ بھی کب تک کریں گے؟ آئی ایم ایف کی اپنی شرائط پر آپ کو جو کچھ مل رہا ہے، آنے والے دن جیسے نظر آتے ہیں، آپ چینوں کی لائنوں میں لگ سکتے ہیں 2-3 گھنٹے مرنے کے لیے کورونا میں۔ آپ دھرنے کے نام پہ نکل سکتے ہیں، ناموس رسالت کے نام پہ۔ پوچھیں نا حکمرانوں سے کہاں ہے وہ قرارداد کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے پھر لگا دیا کہ 50 ملکوں کو جمع کروں گا؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ 50 ملک کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے دیکھیں ایران کے ویڈیو کہ خاموشی سے آئے، احتجاج کیا فرانسیسی ایمبیسی کے سامنے، یا دوسرے اور ملکوں میں کہیں کسی نے مطالبہ کیا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالو؟ یا آپ نکال سکتے تھے؟ آپ لوگ کچھ غور کریں، کچھ سوچیں، کہیں تو کھڑے ہوں، کہیں تو سچائی محسوس کریں۔ حرمت رسول یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دو، یہ حرمت رسول نہیں ہے کہ ملاوٹ نہ کرو، چینی مافیا کے حوالے نہ کرو، گندم ذخیرہ نہ کرو، اور رمضان میں جس میں حکم یہ ہے کہ کم کھاؤ، 4 گنا کھاؤ، اور ہر چیز کی مہنگائی اور قیمت فروخت جو ہے وہ آسمان زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دو۔ یہ حرمت رسول ہے آپ کے دلوں میں۔ کمال لوگ ہیں آپ۔ بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے سب کو واضح اب نظر آ رہا ہے، آپ نہیں مان کے دے رہے۔ بس یاد رکھیے گا یہ لبیک اگر ماشاء اللہ نہیں آیا، قومی حکومت نہیں بنی، مجھے نہیں پتا، تو یہ لبیک کو بوسٹ دیا گیا اگلے الیکشن کے لیے کہ پنجاب میں جو 3 نمبر کی جماعت ہے، جو شیخ رشید نے آپ نے خود سنا ہوگا نا، اس نے کہا کہ پنجاب میں وہ 3 نمبر کی جماعت ہے، اس نے 35 لاکھ ووٹ لیے ہیں، جو کراچی میں بھی الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ تو اب پہلے اس نے 35 لیے تھے، اب اسے 70 لاکھ ووٹ دلوائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ باقی تو الگ الگ الیکشن لڑیں گے۔ تو جب ووٹ تقسیم ہوگا تو تحریک ہے، مجھے نہیں پتا کہ عمران خان اگلی حکومت میں ہوں گے نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا 4 پلان ایک ساتھ بنا کے رکھتی ہے اور چاروں پہ ایک ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ سچویشن ہے۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، مجھے بھی اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔